बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना। हाँ खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। उलमा कराम के साथ हमारी ये नशिस्त होती है। जनाब क़िबला मुफ्ती अकमल साहब, डॉक्टर मोहम्मद रज़ा दाऊदानी साहब हमारे साथ होते हैं सेगमेंट में। इस टेलीफोन नंबर पर आप लोग अपने सवालात भेजते हैं, आपके सवालात और उलमा कराम के जवाबात। मैं इजाज़त बस फ़ौरन बढ़ते हैं, पहले सवाल की जाने बढ़ते हैं। दिखाइएगा, पहला सवाल दिखाइएगा। जी, मेरा सवाल ये था कि जो मैं गोल्ड का काम करता हूँ, हाँ तो जो गोल्ड मेरे इस्तेमाल में है, कारोबार करता हूँ जिससे मैं, तो उसके ऊपर भी ज़कात लागू होगी, या जो सिर्फ मेरे पास सेव है, जो ज्वेलरी वगैरह जो घर में है मेरे इस्तेमाल में, वो उसके ऊपर सिर्फ ज़कात? ठीक है, गोल्ड का काम करते हैं तो जो सिर्फ जो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक़्ह हनफ़ी की रोशनी में हर तरह के सोने पर ज़कात है। अच्छा, चाहे वो बहैसियत माल तिजारत के हो या हमारी बहनें घर में इस्तेमाल करती हों जैसे पहनती वगैरह हैं, सब पर ज़कात होती है। ओके, ये ऐसे ही है मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है कि वो तो वाज़ेह है कि ये फ़र्क है एक कि सोने के और चांदी के सिक्कों पर सराहत है, लिहाजा उसके अलावा नहीं है। लेकिन ये कि जो बचत होती है उसके ऊपर खुम्स है, तो अगर ये वाला अमाउंट जो ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर तो बहरहाल खुम्स देना पड़ेगा। जो उनके खुम्स की तारीख है उसके ऊपर यानी कह रहे हैं मैं गोल्ड का कारोबार करता हूँ। कारोबार जो है वो इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट को वो ये नहीं माना जाएगा कि पर्सनल यूज़ के लिए, लिहाजा उसके ऊपर बहरहाल खुम्स निकलेगा। फ़िक़्ह जाफ़री 20% देंगे अरसा। और आप बता चुके हैं कि एक दफ़ा खुम्स दे दिया जाए तो फिर वो फिर एक दफ़ा देने के बाद वो मुखम्मस कहलाता है, फिर उसके ऊपर खुम्स नहीं होता। ठीक है, सही। दिखाइएगा, अगला सवाल दिखाइएगा। मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा स्पेशल चाइल्ड है, उसे सेरेब्रल पाल्सी है, तो बहुत से रिश्तेदार इस तरह की बातें करते हैं कि इसने पसंद की शादी की है इसलिए इसको गुनाह मिला है, इसलिए इसका बेटा ऐसा हुआ है। हाँ ठीक है, इस पर अपनी राय दीजिएगा। मेरी राय की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे बात बड़ी हिट करती है कि लोग जो बैठ के कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे होते हैं, और वो उस माँ पे क्या गुजरी होगी जिसका बेटा स्पेशल है, और हर एरा गैरा नत्तु खैरा बता रहा है कि तूने ये किया इसलिए तेरा बेटा ये हो गया। मतलब इनको अल्लाह मियाँ ने आके बताया उन लोगों को आगे, मतलब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि पसंद की शादी क्या गुनाह है? जी चलो, एक आम सोच के मुताबिक वो गुनाह की सज़ा है। जब वो गुनाह ही नहीं है, उसने अगर गवाहों की मौजूदगी में दायरे शरीयत में रहकर एक जायज़ अमल किया है जिस पर तहसीन फरमाई गई है कुरान में भी हदीस में भी, उसके ऊपर ये कहना कि उसकी ये सज़ा है, एक तो ये काबिल सज़ा जुर्म है। और दूसरी बात ये कि ये कनेक्शन आपने कैसे मिला लिया। फ़र्ज़ कर लें एक डाकू भी है, अगर उसका बच्चा ये पहाज हो जाता है तो ये चीज़ नहीं होती कि जिसके गुनाहों के नहुसत की वजह से ऐसा हुआ, ये अल्लाह के फ़ैसले से हुआ। हाँ, जो हम ये कहते हैं कि अमल की नहुसत बाज़ वक़्त पहुँचती है, उसका मतलब क्या है कि जैसे कोई रिश्वतखोर था, वो पकड़ा गया तो घर कर्की हो गया, बच्चे बिल्कुल फुटपाथ पर आ गए, तो हमने कहा भाई तुम्हारे गुनाहों की सज़ा देखो कितने तंगदस्त हो गए। ये तो ठीक है, कनेक्शन मिल रहा है सही, लेकिन ये जो कनेक्शन मिलता नहीं है, गैबी उमूर है कि किसका किसके साथ ताल्लुक़ है, उसमें कलाम करना ये बिल्कुल गुनाह है। ऐसा बिल्कुल ना करें। जितनी आप दिल आज़ारियाँ करेंगे और जितना ये गैबी ख़बर देना गोया के कार नबूवत में, यानी नबी के काम में गोया के मशगूल हो जाना माज़अल्लाह, वो तो अल्लाह ताला का काम है। अल्लाह गैब बता सकता है या उसके बताए से रसूल, तो ये सब काबिल गिरफ्त होंगे। और मैदान माशर में जितनी दिल आज़ारियाँ करेंगे, इनको इसका हिसाब अपनी नेकियां देकर, और नेकियां ख़त्म हो गई तो उसके गुनाह लेकर देना होगा। वो सब एक कुछ लोग मुंह पर कहते हैं, वरना ये होता है कि पीठ पीछे बात हो रही होती है, फिर वो अगली बंदी बता रही होती है कि वो फलां तो ये कह रही थी कि तुमने ये किया ना, इससे तुम्हारा बेटा ऐसा हो गया। ये मतलब ये यानी एक दर्जे का जुल्म नहीं है ये भी, जब आप उस माँ को इस तरह टॉर्चर कर रहे हैं बता के? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मुफ्ती साहब ने जैसे इरशाद फरमाया, बिल्कुल मिनो अन वही बात है कि बुनियादी तौर पर किसी को ताने देना, तंज करना, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, ये तमाम तर चीज़ें इंसान को बहुत एहतियात करनी चाहिए। ज़बान के जो गुनाह हैं उन गुनाहों के अंदर ये ताने देना, खामखा तशनी और इस तरह के अल्फाज कहना बिल्कुल नामुनासिब है। उसका एक इम्तिहान है, उस इम्तिहान के हवाले से वो परवरदिगार आलम की एक आजमाइश से दो चार है, और वो उसके अंदर पूरा भी उतरने की कोशिश कर रहा है। अगर आप गुड़ नहीं दे सकते तो गुड़ जैसी बात तो करें। ये तो ना करें कि वो जो काम कर रहा है उसके अंदर उसको डिमोटिवेट किया जाए, डिस्करेज किया जाए, और जिसके नतीजे में माशरे के अंदर फिर वो फ़िज़ा निकलती है कि लोग ऐसे बच्चे जो हैं उनको, डिसेबल बच्चों को या स्पेशल बच्चों को छोड़ देते हैं, झूले में डाल कर आ गया, ये कर दिया वो कर दिया। तो ना करें ऐसी चीज़। वो एक इम्तिहान है, इम्तिहान दे रहा है। हाँ, मेडिकल साइंस जो है इस हवाले से अपनी एक जिम्मेदारी समझे। जी वो सही, ट्रेस करे कि क्या इसके रीज़न्स हो सकते हैं, उसको एक्सप्लोर करे, उसके लिए कोई वैक्सीन हो सकती है, उसका कोई इलाज हो सकता है। तो वो इम्तिहान के मुख्तलिफ रुख हैं। किसी का फ़र्दी इम्तिहान है, किसी का इज्तिमाई इम्तिहान है, और फिर मेडिकल साइंस का अपना इम्तिहान है। इनका इम्तिहान ये है कि कम से कम ये तंज ना करें। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलें जी, अगला सवाल दिखाएं।
میرا نام حسین الیاس ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میرا علماء اکرام سے یہ سوال ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ انہی کا کاروبار سنبھال رہا ہوں، کافی حد تک کے معاملات جو میرے کنٹرول میں ہیں جیسے اکاؤنٹس وغیرہ کے۔ میرا علماء اکرام سے یہ سوال ہے کہ اگر میں ان اکاؤنٹس کے پیسوں میں سے اپنی ذات پہ کچھ پیسے خرچ کروں اور جو میرے پاپا کو علم نہ ہو، کیا وہ میرے لیے جائز ہیں یا نہیں؟ پلیز رہنمائی فرما دیں۔ ایک تو جواب دیں گے، ابھی پاپا نے یہ ویڈیو تو دیکھ لی ہوگی، تو اب اگر حساب کتاب آگے پیچھے ہوگا تو پاپا کو پتہ ہوگا کہ گڑبڑ کہاں ہو رہی ہے۔ جی نہیں دیکھی ہوگی تو آپ کے تبصرے کے بعد تو جاگیں گے میں نے مورے تصدیق سب کر دیا۔ میں تو ایک معصومانہ کامنٹ کیا ہے۔ جی اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ والد صاحب میرے اس پیسے نکالنے سے ناراض ہوں گے اور اس کو چوری سے تعبیر کریں گے، پھر تو اس کے لیے بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ صحیح۔ اور ایک عرف ہوتا ہے کہ بچے والد صاحب کے سامنے تھوڑا بہت خرچ کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ ہو سکتا ہے سیلری نہ لے رہے ہوں اور والد صاحب اگنور ہی کرتے ہیں، پھر یہ بقدر ضرورت لے سکتے ہیں۔ لیکن احسن طریقہ یہی ہوتا ہے، یہ بڑوں کے لیے بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو اپنے بچے بھی کام کرتے ہیں ان کا ماہانہ ایک سیلری یا پاکٹ منی مقرر کر دیں۔ بالکل صحیح کہ بچے محنت بہت زیادہ کرتے ہیں اور پھر وہ بھی تم گھر میں کھا تو رہے ہو، وہ تو سبھی کھا رہے ہیں، تو وہ بچے تھوڑا اضافی محنت کر رہے ہیں، دے دیں۔ تب یہ اس طریقے سے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ نہ کرے ایک دفعہ یہ عادت پڑ جائے نکالنے کی تو پھر یہ بھی چوری میں آدمی مسلسل مصروف ہوتا ہے اور خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس خرابی کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے، لیکن بہرحال پیسے نکالنے کا اصول وہی ہے کہ والد صاحب کی ناراضگی کا اندیشہ ہو تو منع ہوگا، اور اگر یہ عرف جاری ہے ان کے ہاں والد صاحب ناراض نہیں ہوں گے تو نکال اندازہ ہو کہ اتنے لے لیے، جو پتہ چل بھی جائے گا والد صاحب کو تو مائنڈ نہیں کریں گے، تو مائنڈ نہیں کریں گے۔ جی ہاں، یہ سوچنا ہوگا۔ یہی صورتحال ہے۔ بالکل، یہ نقطے اور شوشے سمیت اچھا، بنیادی بات یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، ورنہ امین ہے، امانت دار ہے، اس کے اندر خیانت کی اجازت نہیں ملے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح۔ ذرا ایک اور سوال جی چلائے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا نام ہے، اگر ہمیں صدقہ دینا ہے اور اس کو ہم صدقہ دیں تو اسے بتا کے دیں کہ آپ کو ہم صدقہ دے رہے ہیں، اور اگر اس کی ضرورت کے لیے ہم راشن یا اسے کپڑے وغیرہ دے دیں تو یہ صحیح ہے، یہ کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، بالکل۔ صدقے کا عنوان اگلے بندے کو بتائیں گے کہ ہم آپ کو صدقہ دے رہے ہیں تو ہی صدقہ کاؤنٹ ہوگا، صدقے کا ثواب ملے گا، یا نہیں آپ کسی کو توفتاً دے دیں، کسی کو ویسے کوئی فیور کر دیں، آپ کے دل میں یہ تو کہ صدقہ کر رہا ہوں، وہ آپ کی نیت کتاب ہے، یعنی اس میں بتانا ضروری بھی نہیں ہے، بتانا مناسب بھی نہیں ہے۔ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی سیلف اسٹیم ہے، اس کی ایک عزت نفس ہے، وہ مجروح ہوتی ہے، تو مناسب یہ ہوتا ہے کہ نہ بتایا جائے، بس دے دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ پھر فرشتوں کو اکاؤنٹنگ کرنے دیں، ڈیبٹ کریڈٹ وہ خود کر لیں گے، اور انشاءاللہ وہ کبھی محو بھی نہیں ہوگا۔ ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، کہ جو تم آگے بھیجتے ہو اپنے نفس کے فائدے کے لیے مطمئن ہو جاؤ کہ تم اسے اپنے خدا کے پاس موجود پاؤ گے۔ جیسے کبھی ہوتا ہے نا، امیڈیٹ باس ہوتا ہے، وہ اینول کانفیڈینشیل رپورٹ کے اندر لکھنا بھول جاتا ہے سی آر کے اندر، نہیں، یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ خدا بھولے گا نہ فرشتے بھولیں گے۔ کیا یہی فارمولا زکوٰۃ و خمس میں بھی ہے؟ سیم۔ اچھا، کچھ بتانے کیا آپ کسی کو خمس دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری نہیں کہ میں خمس کے عنوان سے دے رہا ہوں؟ بہت ریلیونٹ ابھی فطرے کا آئے گا نا، تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فطرہ ہے۔ اچھا، آپ کسی بھی عنوان سے دے دیں مفتی صاحب؟ تھوڑا سا میں عرض کرتا ہوں۔ جی جی پلیز۔ صدقے کا یہ عربک ورڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اصطلاحی اعتبار سے کہ اللہ کی رضا اور ثواب کو حاصل کرنے کی نیت سے کچھ دینا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، صدقات واجبہ ہوتی ہیں، صدقات نافلہ ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ واجبہ وہ جو ہم پر لازم ہے، جیسے زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ، نافلہ وہ جو ویسی آپ دے رہے ہیں۔ صحیح۔ زکوٰۃ ہمارے ہاں صدقات واجبہ ادا کرنے میں دل میں نیت ہونا ضروری ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، یہ صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں۔ بغیر نیت کے دیں گے تو وہ صدقات واجبہ ادا نہیں ہوگا، لیکن صدقہ ہو جائے گا، جس کو نفل کہتے ہیں، وہ نفل بن جائے گا۔ اور صدقات نافلہ میں تو آپ اللہ کی رضا کی خاطر دے رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، وہ صدقہ ہو گیا، یہ تو ایک جنرل بات ہے۔ صحیح۔ پھر سامنے والے کو بتانا لازم نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ سامنے بعض تو لائنوں میں لگے ہوتے ہیں ویلفیئر کے باہر، انہیں تو بتانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بعض کی جیسے عزت نفس مجروح ہوتی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، دل میں نیت ہو، واجبہ کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ عیدی ہے یا گفٹ ہے، یہ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں آپ، تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ تو یعنی کم و بیش وہی بات ہوگی کہ یہ اس کو بتانا ضروری نہیں کہ میں آپ کو صدقہ دے رہا ہوں، نیت کا ضرور ہے، دل میں آپ کی نیت ہو۔ صدقات واجبہ میں، ورنہ ادا نہیں ہوتی۔ بالکل، اگر آپ اجازت دیں، نیت تو ہمارے یہاں بھی ضروری ہے۔ ہاں صحیح، ورنہ تو عمل ہوا ہی نہیں ایک طریقے سے۔ صحیح، عبادت کے اندر نیت قربتاً الی اللہ وہ شرط ہے۔ صحیح، لیکن یہ کہ بتانا ضروری نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ چلائے گا اگلا سوال سنائے گا۔ سر میں اکھاڑا سے سیدہ ریحانہ بات کر رہی ہوں۔ سر میرے بیٹے کو تھیلوسیمیا تھا، جو ابھی وفات پا چکا ہے، اس کی عمر 20 سال تھی، وہ عام بچوں کی طرح وہ گروتھ نہیں کر پایا، تو اس کی زندگی میں اس کی نمازیں پوری نہیں تھی، تو مفتی صاحب سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی کتنی ساری معافی ہے۔
صحیح. اچھا راؤ صاحب اس کا جواب آپ دیجیے گا, میں سوال بھی دوہرا دیتا ہوں. اگر آپ لوگ بھی اس میں مناسب سمجھے اور ایڈ کرتے ہیں کہ ابھی سے پہلے اتفاق سے ایک تھیلیسیمیا ایک سینٹر کا ہی وہ تھا, انہوں نے بتایا کہ پچھلے 27 دنوں میں ان کے یہاں 3 بچوں کی ڈیتھس ہوئی ابھی بھی بتائیں, اور وہ کہتے ہیں کہ رمضان اور عید میں تو بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے چونکہ بلڈ ڈونیشن کم ہو جاتا ہے. اور وہی بچی آئی ہوئی تھی, وہ کہتی ہے میں صبح 9 بجے روزانہ سینٹر آتی ہوں, شام 5 بجے تک مجھے ڈرپ لگتی ہے ڈیلی, اور وہ جب تک زندہ رہے گی اس کو ڈرپ لگتی رہے گی. وہ کہہ رہے ہیں کسی کو سر سے کہنا لگتا ہے, کسی کو پیر سے لگتا ہے. وہ تو اگر یہی روزے کی حالت میں بھی یا ویسے بھی بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے بھی اگر آپ لوگ مناسب سمجھتے ہیں وہ ترغیب دے سکیں, تو یہ ہر تھیلیسیمیا سینٹر والا ہمیں آ کے کہتا ہے کہ خدا کے لیے لوگوں سے آپ درخواست کریں ورنہ بچے مر جاتے ہیں. ایک تو آپ پہلے اگر یہ عمومی بات کرنا چاہیں, اور باقی سوال ان کا یہ تھا کہ جن کی 20 سال کی اولاد تھی اس کی گروتھ ویسے نہیں ہو پائی, وہ ڈیتھ ہو گئی ہے, اس کی بہت ساری نمازیں رہ گئی طبیعت کی وجہ سے, تو کیا معافی ہو جائے گی اس بچے کی, یہ سوال تھا. یہ انشاءاللہ پروردگار کے ہاتھ میں, اور امید ہے پروردگار کی رحمت وسع, اس کی رحمت جو ہے وسعت رکھتی ہے. یعنی کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا. وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. یقیناً خاص طور پہ اس کیس کے اندر کہ جہاں محسوس ہو رہا ہے کہ جان بوجھ کے کچھ نہیں ہوا, امید ہے کہ پروردگار عالم اپنا فضل کرے گا, کرم کرے گا, اور اس کے درجات بھی بلند کرے گا, اور جو زحمتیں اس نے اس دنیا کے اندر برداشت کی ہیں اس کا بھی بہترین اجر اس کو وہاں پر عطا اور اس فرمائے گا. ماں کی فقہی طور پہ ذمہ داری ہے کہ بیٹے کی اگر اندازہ ہے کہ 1 سال کی نماز قضا ہے تو وہ پڑھے یا پڑھوائے؟ نہیں, اس کی واجب نہیں ہے اس کے لیے. ظاہر ہے کہ جو کیس آپ بتا رہے ہیں اس کے اندر تو محسوس ہو رہا ہے کہ بچے کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی اس کی اولاد کا کوئی قضیہ ہے, لہٰذا وہ بھی ذمہ داریاں کچھ نہیں ہیں. لیکن یہ کہ کر لیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے. اگلی چیز وہ یہ کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مسئلہ ہے نا جو اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے, اور اس کو جو ٹیکل کرنے کے لیے ادارے ہیں, ان اداروں کو ہمارا سلام ہے, خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور ماں باپ جو اس حوالے سے اپنا وقت لگاتے ہیں, بچے جو اس میں زحمت برداشت کرتے ہیں, اللہ ان سب کو ان کا اجر عطا کرے. لیکن پھر باٹم لائن وہاں پر آتی ہے کہ جو میڈیکل سائنس اس کے اندر کر چکی ہے اس کو فالو کرتے ہوئے جو مائنر تھیلیسیمیا کے کیسز ہیں, اگر وہ تھوڑا سا پہلے شادی سے پہلے اگر ایک ٹیسٹ کروا لیں اور اس کے نتیجے میں پتہ چل جائے کہ مائنر ہے, تو فرض کیجئے کہ سارے معاملات طے بھی ہو گئے تھے نا, اس کو تھوڑا سا ایوائڈ کر دیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلی نسلوں کے اندر یہ جو پرابلمز ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں گی. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ جو سرمایہ ہے نا وہ کہیں جا رہا ہے, تو اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو دوسرے بہت سارے ایونیوز ہیں کہ جہاں پر پیسے خرچ ہو سکتے ہیں, ادارے کام کر سکتے ہیں, تو وہ بہتری ہو جائے گی. تو اجتماعی طور پر دیکھنے کا انداز دوسرا ہوگا, انفرادی طور پر دیکھنے کا معاملہ ایسا ہوگا. بالکل ٹھیک. قبلہ جی, وہ پہلے والے مسئلے میں بس وہی ہے جیسے حضرت نے فرمایا, اس میں صرف اتنا ہے کہ ہمارے ہاں بدنی عبادت میں نیابت نہیں ہوتی, تو وہ کسی کی طرف سے ادا نہیں کر سکتے. ہاں اگر بہن چاہیں تو ہر نماز کا ایسے ہی وہی تحری کر کے کہ قلب سے گواہی لے لیں, 1 سال کی رہ گئی ہوں گی, 2 سال کی رہ گئی ہوں گی, تو فدیہ دے دے, ہر نماز کے بدلے 240 روپے ہوتا ہے. اچھا, باقی بات وہی ہے کہ چونکہ ان کی عذر کے سبب نکلی ہیں, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اللہ درگزر فرمائے گا, بہن کوئی ٹینشن نہ لیں انشاءاللہ. اور باقی خون کے بارے میں کہ جو بھی دے سکتے ہوں خصوصاً عید کے ایام کے اندر, لیکن پہلے اپنا ایک ٹیسٹ کروا لیں. ویسے وہ ڈاکٹر کرتے ہی ہیں ٹیسٹ بیماری وغیرہ کا, تو فریش ہو تو بالکل دیں تاکہ ایسے بچوں کی مدد ہوگی. ٹھیک. اب وہ بتا رہے تھے, میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر, کہ ان کے بچے کے جو 160 ہونے چاہیے وہ شاید 11,000 پہ پہنچ گئے تھے, تو آنکھوں سے بلڈ نکلتا ہوا دیکھا, وہ بتا رہے تھے. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کا جگر پھٹتا ہوا دیکھا ہے, خود دیکھا ہے میں نے کہ کس طرح سے کلیجہ بچی وہ 11 گھنٹے اس کے وہ کاربن کم کرنے کے لیے پھر اس کے لیے ڈرپس وغیرہ لگتی ہیں, بہت دردناک صورت میں, بہت میرا دل وہ خراب ہو رہا تھا. اللہ رحم فرمائے. اور میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے ہمیں اللہ نے صحت دی, یا بچے جن کے صحیح ہیں, خدا را ان بچوں کو پیٹے نہیں, مارے نہیں, تو کیا مصیبت آ گئے کمبختوں میرے سر پر. اللہ کا شکر ادا کریں, صحت مند اولاد ہے اس کی قدر کریں, انہیں نیک پرہیزگار بنا کے اپنے لیے ثواب جاریہ بنائیں. اولاد مصیبت نہیں ہے. اور ابھی جو آپ بات کہہ رہے تھے وہ کیا انہوں نے بتایا کہ اس کے باپ نے عورت کو بھی چھوڑ دیا, بچوں کو چھوڑ کے چلا گیا. ہم سنبھال رہے ہیں, سگا باپ چلا گیا. بالکل یہی کریں. حالانکہ قصور تو سگے باپ کا بھی ہے نا, تم نے ٹیسٹ نہیں کروایا, تم نے مائنر تھا تو میجر ہوا, قصوروار تو آپ بھی ہیں. اتنی ظالم قوم ہے ہماری, اپ اندازہ کریں. وہ چھوٹی سی بچیاں, ہمارے بچے جن عمر میں گفٹ, ان کو سب پتہ ہے کہ میرا آئرن اتنا ہے تو میرا بلڈ گروپ اتنا ہے. ہمارے بچوں کو بلڈ گروپ بھی نہیں پتا ہوگا اس میں. وہ اپنی دیکھیں نا, بچوں کو خوشیوں میں دیکھتے ہوں گے, وہ بیٹھ کے کتنا فیل کرتے ہوں گے. یہ تو کھیلنے کی عمر ہے نا بچیوں کی, کھیلیں یہ کریں. وہ بیچاری کتنے دردناک صورتحال میں, یعنی اس وقت مجھ سے کھل کے کہا نہیں جا رہا تھا کہ ورنہ کہ وہ اور برا فیل کریں گے کہ ہمیں ایسی ہو گیا. تو وہ اتنی ایک عجیب, بس وہی یہ بات کہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں تقریباً, نعمتان مجولتان, 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جب تک رہتی ہیں قدر نہیں ہوتی, جب چلی جاتی ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ایک صحت
اور دوسرے امن و امان. یہ دونوں بہت بڑی نعمتیں ہیں. البتہ ظاہر ہے کہ مفتی صاحب بھی 100% اس کی تائید کریں گے کہ جو بچے اگر اس مرض کا شکار ہیں اور وہ ہم لوگوں کو سن رہے ہیں تو ہماری ان کو نصیحت ہے کہ ہمت رکھیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا. آپ اگر اس مرحلے سے گزر رہے ہیں آپ کا امتحان ہے, لیکن یہ کہ ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے, شکست دینے کی کوشش کرنی ہے, دعا بھی کرنی ہے, ڈاکٹر ساتھ میں دوا بھی کر رہے ہیں, اور آپ لوگوں نے عزم و ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. اور آخر میں وہی بات مفتی صاحب کی اس پہ تائید ہے نا, شاید ہماری پہلے بات ہوئی بھی تھی, آج پھر موضوع نکل آیا کہ میں نے دیکھا ہے کئی کمیونٹیز میں طریقہ رائج ہے کہ جہاں پر بچیوں, میں نے خوجہ کمیونٹی کی ایگزامپل بھی دی کہ جہاں رشتہ طے ہونے سے پہلے ان آفیشیلی ابھی بات باقاعدہ پکی نہیں ہوتی, لڑکے کے والدین لڑکے کا, لڑکی کے والدین لڑکی کا ٹیسٹ کرا لیتے ہیں اور آپس میں دونوں کوآرڈینیٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہی معاملات کو حتمی شکل دیتے ہیں. تو یہ کر لیا جائے جب میڈیکل سائنس پروو کر رہی ہے کہ بھائی اس سے آپ بچ سکتے ہیں. جی بالکل, ہم تو اپنی اکیڈمی میں جو میں پڑھاتا ہوں اور کتاب النکاح آتی ہے تو میں اس میں اس کی خاص ترغیب دیتا ہوں. اچھا, زبردست. کہ شادی سے پہلے ضروری ٹیسٹ, صرف یہی نہیں اور بھی ہوتے ہیں, بعض ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر ازدواجی زندگی انتہائی تلخ ہو جاتی ہے. وہ حالانکہ علاج ہو سکتا تھا پہلے, پھر وہ اور زیادہ آدمی ڈپریسڈ ہو جاتا ہے بہت زیادہ. تو یہ ضروری ٹیسٹ کروا لینے چاہیے. ہمارے لوگ ڈرتے کیوں ہیں یار, ایسا نہ ہو کچھ نکلنا ہے. ارے بھائی کچھ نکل آئے گا تو علاج ہو جائے گا نا. اگر آپ ٹیسٹ نہیں کروائیں گے, اگر کچھ نکل آئے مثلا اگر ہے تو کیا وہ چپ ہو کے بیٹھ جائے گا کہ تم نے ٹیسٹ نہیں کرایا اس لیے میں باہر نہیں آ رہا ہوں, تم کروا کے تو دیکھو پھر میں نہیں چھوڑوں گا. تو یہ صورتحال تو نہیں ہے بھائی, علاج کروا لو نا بہت پہلے. صحت مند زندگی بادامی بھائی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اس کے اوپر بہت غور کرنا چاہیے. یہ اپنے بچوں کی صحت کے لیے, زوجہ کی صحت کے لیے, خود اپنے فیوچر کے لیے آدمی ٹیسٹ وغیرہ کروائے اور ایک ڈائٹ وغیرہ اپنی اچھی رکھے. میں پیرنٹس سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں, بعض خود وہ کھانے پینے میں کوئی احتیاط نہیں کرتے, پھر جب آخری وقت آتا ہے وزن بڑھ چکا ہوتا ہے, شوگر ہو جاتی ہے, دیگر مسائل, پھر بچے جو ہیں وہ اپنی آدھی سے زیادہ تنخواہ وہاں لگانے پہ مجبور, یا پھر وہ بھاگتے ہیں یا اولڈ ہاؤسز کا وہ دیکھتے ہیں. تو اس میں پیرنٹس بھی ذرا اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں, پان گٹکے وغیرہ نہ کھائیں, شوگر کے اندر چپکے سے گلاب جامنیں نکال کے کھا رہے ہیں فریج کے اندر سے, ایسا نہ کریں تاکہ آپ کی آخری عمر بھی صحت کے ساتھ گزرے. وسیم اگر اس کے اندر آپ لوگ الاؤ کریں, جیسے مفتی صاحب نے جو ارشاد فرمایا نا کہ وہ باقاعدہ اپنی کلاس کے اندر اکیڈمی کے اندر اس کو کرتے ہیں, اگر یہ ڈیمانسٹریٹ ہو سکے تو بہت سارے اداروں کو اس سے ایک امپریشن اور انسپریشن ملے گی کہ کس طریقے سے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انگیج کریں. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں اگر کوئی ڈاکومنٹری اس طرح کی بن سکے نا کہ کس طریقے سے کیا کریکلم ہے کہ جس کے اندر ان چیزوں کو ڈسکس, وہ سوالات کیا ہیں, تو ٹیچرس ٹریننگ کے اندر بھی اس کو شامل کیا جا سکتا ہے. بہت اچھی ایگزامپل سیٹ ہوئی, اس کو اس کی تقلید کرنی چاہیے. کیا بات ہے, جزاک اللہ, شکریہ, بہت بہت نواز. دونوں علماء کرام کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ. ہم ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں دوبارہ.